पाओ से जहाँ से हमने शुरू किया है उसमें अल्लाह ताला ने जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया है। मरियम की आयत नंबर 41 और 48 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को दावत दी। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक अमल ये था कि उन्होंने अपने बाप को दावत दी। आयत नंबर 50 में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सच्चा नाम दिया था, यानी सच्ची नामूरी अता फरमाई थी। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत दी आयत नंबर 53 में, और आयत नंबर 54 में फरमाया जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला ने तज़किरा किया है। और जनाब अंबिया अलैहिस्सलाम के नाखलफ बुरासा के जो अल्लाह ताला ने करतूत बयान किए हैं वो मरियम की आयत नंबर 59 और 60 में है। सिर्फ उसमें से एक मैं आपके सामने रखता हूँ, वो जो नाखलफ बुरासा जिनके करतूत अच्छे नहीं थे उनको अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इस अंदाज से बयान फरमाया है। फरमाया फखलफ़ मिन बअदिहिम खल्फ़ुन अज़ाउस सलाता, कि हमने फिर अंबिया के जो वारिस बनाए ना वो ऐसे नाखलफ थे अज़ाउस सलाता, वो नमाजों को जाया कर देने वाले। पता ये चला कि पहली उम्मतों में भी नमाज एक उस मजहब में भी एक अहम रुकन हुआ करता था, और अल्लाह ताला ने यह बयान किया फखलफ़ मिन बअदिहिम खल्फ़ुन अज़ाउस सलाता, कि हमने फिर ऐसे उनके नाखलफ उनके वारिस बने जिन्होंने नमाज को जाया किया, वत्तबअउ शहवाती, और उन्होंने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की, फसौफ यल्क़ौना गय्या, अल्लाह कहते हैं करीब हम उनको जहन्नम के गड्ढे में फेंकेंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला हमें इससे बचाए, हमें नमाज पढ़ने की तौफीक दे, हमारे बच्चों को नमाजी बनाए, हमारे बड़ों को, हमारी बीवियों को, हमारे औरतों को, ख़वातीन को, सब लोगों को अल्लाह ताला नमाज का पाबंद बनाए। ऐसे ही अल्लाह ताला ने आगे आयत नंबर 60 और 63 में इरशाद फरमाया है कि तौबा करने वाले जन्नत में जाएंगे, और जन्नत ऐसी है जिसमें कोई लग़व काम नहीं होगा। आयत नंबर 66 और 61 में अल्लाह ताला ने जहन्नमियों का तज़किरा किया है। उनके औसाफ क्या है अल्लाह ने वो बयान किए हैं। आयत नंबर 73 और 75 में अल्लाह ताला ने कहा है हलाक शुदा कौमें तुमसे ज्यादा साजो सामान की मालक थी। सुन लो मुसलमानों, ये अल्लाह का पैगाम है। अल्लाह ताला ने जो बड़ी बड़ी कौमों को तबाह किया ना, किसी कौम पर 7 दिन 7 रातें अल्लाह ताला ने पत्थर बरसाए हैं बारिश के साथ, और किसी कौम को अल्लाह ताला ने जमीन से उठाया ऊपर ले गया और ऊपर से जाके नीचे पर रख दिया, और किसी कौम को अल्लाह ताला ने किसी आवाज और चीख के साथ तबाह कर दिया। और एक कौम के बारे में अल्लाह ने फरमाया उनको हमने हलाक किया, वो ऐसे पड़े थे जैसे कान्नहुम अअजाज़ु नख़लिन ख़ाविया, गोया कि वो ये खजूर के तने 50-50 फुट लंबे होते हैं। खजूर के जो तने होते हैं, खजूर का जो दरख्त होता है 40, 50, 30 फुट का, अल्लाह कहते हैं हमने उनको सजा दी ना, फिर वो इस तरह तबाह और बर्बाद हुए पड़े थे जैसे वो खजूर के तने पड़े हुए। अल्लाह ताला ने ये बड़ी सारी सजाएं दी हैं। तो अल्लाह कहते हैं हलाक शुदा कौमें जो थी वो तुमसे ज्यादा साजो सामान रखती थी। कैसे वयनहितूना मिनल जिबाली बुयूतन फारिहीन, अल्लाह ने इतनी ताकत उनको दी थी कि वो पहाड़ों के अंदर इस तरह के घर, मट्टी, पहाड़, पत्थर खोद कर बना लेते थे। हम तो लाते हैं, पहले मट्टी डलवाते हैं, बुनियाद बनाते हैं, ईंटें लाते हैं, ब्लॉक लाते हैं, फिर लेंटर डालते हैं, अमूद सतून बनाते हैं, उस पर स्ट्रक्चर बनाकर फिर लेंटर डालते हैं। तो वो ऐसी ऐसी कौमें थी। अल्लाह ताला ने समूद के बारे में फरमाया है कि इतना उनके पास साजो सामान था, इतने ताकतवर थे, वो एक पहाड़ पर जाते, वहां अपनी मर्जी का रहने के लिए बेहतरीन बंगला पहाड़ के मट्टी को, पहाड़ों को खोद खोद के बना लेते। अल्लाह कहते हैं हमने उनको भी तबाह कर दिया। तबाही और बर्बादी का सबब नाफरमानी थी। तो हमें इन चीज़ों से नसीहत हासिल करनी चाहिए। अल्लाह हम बड़े ही तेरे कमजोर बंदे हैं, हमें ऐसे अज़ाबों से महफूज फरमाना। आयत नंबर 81 और 82 में अल्लाह ने कहा है झूठे माबूद इनके काम ना आएंगे, कल क़यामत के दिन झूठे माबूद इनके काम नहीं आएंगे। आयत नंबर 88 और 92 में अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह के लिए औलाद साबित करना करीब है कि आसमान फट पड़े। अंदाउ लिर्रहमानि वलदा वमा यंबगी लिर्रहमानि वलदा इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्दि इल्ला
لگا تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن. اور ارے ظالموں، آج کے عیسائی جو ہیں وہ اللہ کی اولاد ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں. یہودی ہیں عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تم اتنا بڑا گناہ کرتے ہو کہ ممکن ہے، قریب ہے کہ آسمان ہی پھٹ جائے. اتنی بڑی بات کرتے ہو، اللہ کے شریک میں بناتے ہو. اللہ اکبر. زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائے، آسمان پھٹ جائے، زمین کھل جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اتنی سخت بات ہے جب کوئی بندہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہے. وہ نہیں، جب اللہ کے ساتھ دوسرے کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے تو اللہ کی یہ مخلوق آسمان بھی پسند نہیں کرتا، یہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں اسے بھی یہ چیز پسند نہیں ہے، اور پہاڑ ممکن ہے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں. الیاذ باللہ. اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے. اس کے بعد سورۃ طٰہٰ ہے. طٰہٰ اس کی آیت نمبر 1 اور 4 میں اللہ نے قرآن تو ایک نصیحت ہے. اللہ اکبر. ان ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ. اللہ کہتے ہیں قرآن تو ایک نصیحت ہے، قرآن ایک نصیحت ہے. اور 4 اور 8 نمبر آیت میں اللہ کہتے ہیں رحمان کی صفات کیا ہے اللہ نے بیان کی ہیں. آیت نمبر 9 اور 36 میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جانا اور اللہ کے سامنے پہلی حاضری اور نبوت ملنا. اللہ اکبر. نبوت کا ملنا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں وہ تذکرہ کیا ہے. آیت نمبر 25 اور 28 میں اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کا بات کی، شرح صدر کی بات کی. رب اشرح لی، یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں، کہا رب اشرح لی صدری، اللہ میرے سینے کو کھول دے. ویسر لی امری، میرے معاملہ زندگی اللہ آسان کر دو. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اگر میری زبان میں کوئی نقرت ہے، کوئی تنگی ہے، کوئی مسئلہ ہے، اللہ اس کو دور کر دے. میں جو بات کہوں تیرے بندے، میرے بھائی، میرے دوست اس بات کو سمجھ لیں. یہ دعائیہ کلمات ہیں. اس کے بعد جناب آیت نمبر 37 اور 48 میں موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالنا اور آل فرعون کو، وہ لوگ فرعون کی جماعت میں سے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، ان کو صحیح سلامت دریا سے باہر نکالنا اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. آیت نمبر 42-48 میں فرعون کو دعوت دینے کے اللہ تعالیٰ نے حکم اور آداب جناب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو سکھلائے. اور ایسے ہی ایک آیت نمبر 51 اور 52 میں سن لو، آج کے جو لوگ قرآن اور حدیث کی دعوت دیتے ہیں نا لوگوں کو، ان کو اس بات پر پابندی کرنی چاہیے. وہ پابندی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 51 اور 52 میں کہا ہے کہ داعی کو فتویٰ باز نہیں ہونا چاہیے. ایسے لوگ، اچھا جی یہ ایسے لیٹے ہوئے تھے، ان پر یہ فتویٰ ہے، وہ ایسے کر رہے تھے، ان پر یہ فتویٰ ہے، اس نے ایسے کیا، اس پر کفر کا فتویٰ، یہ ہے، یہ بدعتی ہے، یہ ہے، یہ مشرک ہے. اتنے فتوے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں داعی کو فتوے نہیں لگانے چاہیے. داعی کی دعوت حق پر مبنی ہونی چاہیے، قرآن اور حدیث کی بنیاد پر ہونی چاہیے اور لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، فتوے نہیں لگانے چاہیے. دیکھیں میں نے آج تک یہاں اپنے منبر پر، اس جگہ پر، یہاں بیٹھے ہوئے اللہ کے فضل سے میں نے کبھی فتوے نہیں لگائے. میں آج اپنی دعوت کا منبع مقصد آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آج انشاءاللہ یہی بات کریں گے، اس کے بعد بات ختم کریں گے. میں دعوت کس چیز کی دینا چاہتا ہوں، سنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافر تھے، مشرک تھے. وہ ایسے مشرک تھے جو رب کو رب نہیں مانتے تھے. وہ ایسے مشرک تھے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے کافر بھی کہا ہے، ان کو جہنم کی سزائیں بھی بتلائی ہیں. لیکن اس سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے سے ان کو دعوت دی ہے نہیں، ان سے قطع تعلقی تو نہیں کی. آؤ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہترین نمونہ ہے. آؤ میری دعوت کیا ہے. آج کے جو مسلمان ہیں بے شک وہ جاہل ہیں، بد عمل ہیں، لیکن کیا وہ اللہ کو رب مانتے ہیں کہ نہیں؟ مانتے ہیں نا. اس وقت کے کافر رب کو رب نہیں مانتے. آج کے جو مسلمان ہیں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں جی ملک صاحب پڑھتے ہیں نا جی. آج کے جو مسلمان ہیں، سادہ دو مسلمان، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں نا، انکار تو نہیں کرتے. پھر میں ان پر فتوے کیوں لگاؤں جی؟ اور یہ نمازیں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں نا. چلو جیسے بھی پڑھتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو مزید ہدایت دے اور قبول فرمائے. بتلاؤ میں نمازیوں پر کیا فتویٰ لگاؤں؟ میرے
کتنی سچی اور سچی ہم دعوت دیتے ہیں، کوئی دیتے ہی نہیں ہے۔ اور یہ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، یہ اسلام کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بتلاؤ میں ان پر کیا فتوے لگاؤں؟ ان پہ فتوے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت کس چیز کی ہے؟ ان کو ساتھ ملانے کی ہے، بٹھانے کی ہے، اور ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ یہ کافر نہیں ہیں، یہ سرے سے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسالت کو بھی مانتے ہیں، ارکان اسلام پر بھی یقین ہے اور ارکان ایمان پر بھی عمل کرتے ہیں، عمرہ اور حج بھی کرتے ہیں۔ رہی بات خرابی کیا ہے؟ خرابی عمل کی ہے، عمل میں سستیاں ہیں۔ خرابی عمل کی ہے نا، عمل میں سستیاں ہیں، تو وہ ہم سب کو مل کر وہ عمل کی جو سستیاں ہیں ان کو دور کر دینا چاہیے۔ جو عقیدے میں کمیاں ہیں ان کو درست کر لینا چاہیے، اور ان پر کفر کے فتوے لگا کر، ان پر بدعت کے فتوے لگا کر، ان پر طرح طرح کے فتوے لگا کر اللہ کے دین قرآن اور حدیث سے ان کو دور نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں مرزا صاحب، کیا یہ میری دعوت ٹھیک ہے؟ میرا مقصد ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی کہا ہے، آیت نمبر 52 اور 52 سورۃ طٰہٰ کی، کہ داعی کو فتویٰ بازی سے باز آنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ آج اگر آپ یہ بات سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ ہمارا مقصد حل ہو گیا۔ ہماری دعوت کیا ہے؟ لوگوں سے نفرت نہیں کرنا۔ اللہ کی قسم مجھے کسی سے نفرت نہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں بڑے اچھے اسلوب، حکمت اور دنائی کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے دین کے ساتھ، دین کی طرف بلاؤ۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اگر تمہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ جھگڑنا پڑے یا کوشش اور محنت کرنی پڑے تو یاد رکھو تمہارا جھگڑا بھی سب سے خوبصورت جھگڑا ہونا چاہیے، اچھے طریقے والا ہونا چاہیے۔ کیونکہ جب اچھا طریقہ ہوگا تو جھگڑا ہوگا، جھگڑا مطلب ہے ہی نہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے آپ کی دعوت سچی ہونی چاہیے، سچی ہونی چاہیے، اور تفرقہ بازی سے خالی ہونی چاہیے، فرقہ واریت سے خالی ہونی چاہیے، فتوے بازیوں سے خالی ہونی چاہیے۔ ایک وقت ضرور آئے گا کہ اللہ اپنے بندوں کو تمہاری دعوت کا فائدہ ضرور پہنچائیں گے۔ یہی آج کی دعوت ہے۔ ہم قرآن کریم کی سورۃ طٰہٰ کی اسی آیت پر 51 اور 52 پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں تو ایسا داعی بنا۔ آپ میں سے ہر بندہ داعی ہے، آپ میں سے ہر بندہ داعی ہے، دعوت دینے والا ہے، اور اس کی دعوت میں نرمی ہونی چاہیے، اور اس کی دعوت میں خلوص ہونا چاہیے، اس کی دعوت میں سچائی ہونی چاہیے، اور اس کی دعوت میں برداشت ہونا چاہیے۔ تو پھر دیکھنا انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کی دعوت کو کتنا مقبول بناتا ہے، اور اس کا نتیجہ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا۔ اگر بالفرض مان لیا کہ اس دنیا میں آپ کو نتیجہ نہیں بھی ملا، لیکن وہ آخرت تو ہے نا انشاءاللہ۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اللہ نے آخرت کو اس دنیا سے بہت بہتر بنایا۔ کیوں جی بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب داعی کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ داعی کے اندر خوبیاں یہ ہونی چاہیے کہ وہ خود اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا پابند ہو۔ یہ دیکھیں بھائی، یہ میرے بال ہے سر کے، میں چاہوں نا ابھی جاؤں کسی بار یعنی کٹنگ کرنے والے کے پاس جاؤں تو اسے کہوں یہ ادھر سے سائڈ سے ہلکے کر دو، یہ بودا بڑھا کر دو، بڑا خوبصورت لگتا ہے، تو پیچھے سے تھوڑی سی ٹینٹ بھی نظر آئی تو وہ اس طرح کر دے گا۔ اس نے تو مزدوری کرنی ہے، پیسے لینے ہیں۔ لیکن اس عبد الرحمان عابد نے اپنی زندگی میں الحمدللہ 43 برس ہو چکا ہوں، مجھے نہیں یاد میرے بچپنے میں اگر کسی نے میرے ایسے بال کٹوائے ہیں تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن ہمارے گھر کا ماحول ایسا نہیں تھا۔ میں نے اپنی ساری زندگی میں اسلامی کٹنگ کے علاوہ اپنے سر کے بال جو ہیں وہ کٹوائے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ سر کے بال یا برابر رکھو یا سارے کٹوا دو یا سارے برابر رکھو۔ میں نے جب بھی بھروائی ہے اس پر بشیر نہیں بھروائی، میں نے زندگی میں کبھی کٹنگ نہیں کروائی۔ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے نا میں اس کو مان لوں تو مجھے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ملاقات نصیب ہو، مجھے نبی علیہ السلام کی ملاقات قیامت کے دن حوض کوثر پر نصیب ہو۔
ہم سوچتے ہیں کہ بال ہی ہے نا سر کے، پھر کیا ہے، سولجر کٹ بنا لو، وہ کر لو، یہ کر لو، نہیں، داعی کو پہلے خود عمل کرنا ہوگا، اور یہ لباس میں آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھیوں کو معاف کر دو، میں نے اللہ کے فضل سے زندگی بھر اس کے قریب کینچی بھی نہیں لائی، یہ میری سچی داڑھی ہے، اللہ نے جب جیسے اگائی ہے مجھے قبول اور پسند، اتنی نرم ہے ریشم کی طرح۔ داعی کو پہلے اللہ اس کے رسول کی بات پر، سنت پر پہلے عمل کرنا چاہیے۔ میں کبھی میری شلوار ٹخنوں سے نیچے نہیں جاتی، میری شلوار ہوتی چھوٹی ہے، عام لوگوں سے چھوٹی ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس لیے کہ آدمی نماز پڑھا رہا ہو، درس دے رہا ہو، قرآن پڑھا رہا ہو، وہ کوئی بھی عمل کر رہا ہے، اچھے سے اچھا عمل کر رہا ہے، اگر اس کی شلوار کسی مرد مسلمان کی اس کی ٹخنوں سے نیچے ہے تو اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے اس کی طرف نہیں دیکھتا۔ اب ان چیزوں کی طرف تو میں نے خود عمل کرنا ہے نا، مجھے بھی کپڑا اتنا ہی دیتا ہے دکاندار جتنا آپ کو ملتا ہے، میں بھی درزی سے سلواتا ہوں تو اسے کہتا ہوں میری شلوار چھوٹی رکھو، آپ بھی کہہ کے چھوٹی کروا دیں۔ اور یہ صرف مولوی کا کام نہیں ہے، ہر مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، درمیان سے چیر نکالنا، سر کے بال برابر رکھنا، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا اور داڑھی کو معاف کرنا۔ یہ کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ اور افضل جو انسان ہیں جن کا نام نام گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی یہ سنت ہے، مجھے ان سے پیار ہے، میں ان کی سنتوں پر عمل کرتا ہوں، یہی میرا عمل ہے، یہی میری دعوت ہے۔ محبت بھی ہو، پیار بھی ہو، عمل بھی ہو، شفقت بھی ہو تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی کامیابی ہوگی۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے میری یہ سخت اور کڑوی باتیں سن لی ہیں، دل لینا کرتا ہے ایسی باتیں سننے کو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہم صلی علی محمد۔